बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। आप में से ही किसी ने बहुत मोहब्बत के साथ मुझे ये हुक्म दिया, तो मैं इसलिए कि एक उम्मीद कायम रहे ये बात आपसे कर रहा हूँ। हर बार जो खबरें आ रही हैं वो एंटी उम्मीद खबरें होती हैं। वो खबरें आपको ये बताती हैं कि जबर की फ़िज़ा बढ़ रही है। वो खबरें आपको ये बताती हैं कि मसाइब बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और हालात बेहतर होने की उम्मीद कम हो रही है, ऐसा नज़र आता है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। हालात बेहतर होंगे, मायूस नहीं होना चाहिए। अब आपसे दरख्वास्त है आगे बढ़ने से पहले कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ लाइक नहीं करते वो तो कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइए। साथ ही अलग न्यूज़ आपसे दरख्वास्त है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक बार फिर, हालात बदलते ही ना तो आपको अफ़आल आमाल भी बदले हुए नज़र आते हैं, एक्शंस बदल जाते हैं। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक बार फिर बूट पॉलिश पकड़ ली है। कैसे? अभी मैं आपके सामने रख देता हूं कि कैसे दोबारा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने बूट पॉलिश पकड़ ली है। एक अजीब व गरीब काम हुआ है। एक डायरेक्शन है जो वॉइस ऑफ अमेरिका हमें बता रहा है कि ऐसे, एक डायरेक्शन है जो जियो हमें बता रहा है ऐसे। आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका में क्या हुआ है, आज हमारी मीडिया पर भी एक खलबली सी मची। माजरा क्या है, अभी थोड़ी देर में मैं आपके सामने इस हवाले से भी कुछ गुजारिशात, कुछ चीज़ें रखूंगा। देखते हैं कि सही क्या है इनमें से, और अभी काफ़ी कुछ है होने को, इसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा शहबाज शरीफ चहीते को ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ के चहीते को कि इधर ज़रा सा इधर साइड पे हट जाइए। अब आप क्या हुआ है ये भी आपके साथ रखते हैं। बल्कि आर्मी चीफ साहब की दौरा अमरीका से ही बात शुरू करते हैं। आर्मी चीफ साहब दौरा अमरीका पर हैं। अहम तरीन मुलाकातों वगैरह की खबरें हमारे पास मुसलसल ISPR से आ रही हैं। एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई बतौर आर्मी चीफ, ये उनका पहला अमरीका का दौरा है। और इस हवाले से तमाम खबरें जो है वो ज़ाहिर है कि ISPR से आती हैं। कुछ उनके जो वहाँ पर इंटरेक्शन है पाकिस्तानी कम्युनिटी से, थिंक टैंक्स से, उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं। एक खबर हमें दी वॉइस ऑफ अमेरिका ने। अब पाकिस्तान में आप अगर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट खोलने की कोशिश करें तो कभी कभार किसी लिंक पर, यानी आपने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू VOS सर्च मारा तो आपको किसी लिंक से वेबसाइट खुलती हुई मिल जाएगी। बाकी उर्दू VOA हम अपने यहाँ खोल नहीं पाते, एंड्रॉयड पर भी, ऐप iOS पर भी, और उसके अलावा अपने लैपटॉप्स वगैरह अपने डिवाइसेस पर भी VPN पे खुल जाता है। तो बहरहाल इस खबर को फिर कहीं से निकाला गया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने क्या बताया आर्मी चीफ साहब के दौरा अमेरिका में एक थिंक टैंक से होने वाले खिताब के हवाले से। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा कि अमेरिका के दौरे पर आए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात मार्च से पहले होंगे। अब चीफ जस्टिस ने क्या कहा था? 8 फरवरी पत्थर पे लकीर। यहां लिखा हुआ है मार्च से पहले, तो 8 फरवरी के बाद 9, 10, 2, फिर उसके बाद 20, 12 फरवरी के 28 दिन, मुझे याद नहीं है लीप ईयर है नहीं है, तो कुछ 20 दिनों की बात हो रही है। और अगर सेनेट के इंतखाबात मार्च में आगे किसी वक्त है, अभी मैंने उसकी डेट नहीं निकाली, तो कोई 20-25 दिन आगे बढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह की बात हो रही है। तो देखिए क्या बनता है इसमें। वॉइस ऑफ अमेरिका जो लिख रहा है, तो उससे ये लगा, इंप्रेशन यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर से कि 8 फरवरी से आगे जा सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में पाकिस्तानी नशात अमरीकी कम्युनिटी के साथ 14 दिसंबर को होने वाली एक तकरीब में आर्मी चीफ ने ये बात कही। फौज के सरबराह ने मईशत पर, दहशतगर्दी पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत जैसे मौज़ूआत पर तफसील से गुफ्तगू की और पाकिस्तान में बसने वाले अमरीकियों की खिदमत को सराहा। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफारत खाने में होने वाली तकरीब में शरीक पाकिस्तानी निगरां हुकूमत के सरमायाकारी के साबिक वजीर और पाकिस्तानी नजात अमरीकी कारोबारी शख्सियत ताहिर जावेद ने VOA की इरम अब्बासी को एक खुसूसी इंटरव्यू दिया और फौज के सरबराह का हवाला देते हुए ये कहा कि इंतखाबात लॉजिस्टिक्स की वजह से कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। फिर हमारे यहाँ की वेबसाइट्स ने इस बात को कोट किया, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अब ये इलेक्शन नहीं रुकेंगे। ये एक अच्छी बात है कि इलेक्शन नहीं रुकेंगे, लेकिन कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किया। और हर सूरत मार्च में सेनेट के इलेक्शन से पहले मुनक्किद होंगे। देखिए हमारी जो असेंबलियां हैं, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबलियां, ये इलेक्टोरल कॉलेज हैं सेनेट का। तो जो सेनेट में नुमाइंदे जाएंगे
وہ ان اسمبلیوں سے جائیں گے. اس وقت بھی ایک آئینی بحران کی سی صورتحال ہے, لیکن اگر سینٹ کے انتخابات کی تاریخ آ جاتی ہے اور الیکشن اس سے آگے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑے آئینی بحران کی طرف بڑھ رہے ہوں گے کہ پھر کیا ہوگا, سینٹ آپ کا انکمپلیٹ ہوگا. یہ سچویشن تھی. تو ہر صورت میں سینٹ کے انتخابات سے پہلے ہوں گے یہ کہا گیا. ویسے بھی کچھ انٹرنیشنل آبلیگیشنز وغیرہ ہیں, پاکستان کو انتخابات کروانے پڑیں گے. وائس آف امریکہ آگے لکھتا ہے اس بیان کی تصدیق تقریب میں شریک ٹیکسس سے ہی تعلق رکھنے والی ایک اور کاروباری شخصیت تنویر احمد نے بھی وی او اے کی نمائندہ صبا شاہ خان سے گفتگو میں کی. اب وی او اے نے ارم عباسی, صبا شاہ خان, ان دو لوگوں کے حوالے سے یہ خبر دی. پھر جیو نے اس خبر کو رپورٹ کیا. اب جو جیو کی اس خبر کی رپورٹنگ ہے اس میں کیا نکلا اور وی او اے نے جو بتایا تھا اس سے لگا تھا کہ آگے جا سکتے ہیں. وی او اے نے بتایا کہ ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. آرمی چیف کی اوورسیز پاکستانی تاجروں کو یقین دہانی, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو انتخابات ہونا ہے. آرمی چیف نے پاکستانی تاجروں کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں جہاں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی, وہیں یقین دہانی کروائی کہ ملک میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے. تو پہلے سچویشن میں ایسا لگا کہ ایک طرف چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ 8 فروری کو انتخابات, پتھر پہ لکیر. انہوں نے بھیجا تھا چیف الیکشن کمشنر کو کہ عارف الوی صاحب کے پاس جائیں اور تاریخ لیں. الیکشن کمیشن 11 کہہ رہا تھا, عارف الوی صاحب نے 8 کہی, پھر 8 پر فیصلہ ہو گیا کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. یہ ہوا تھا. اب ویسے اس سے پہلے الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا تھا کہ ہمارا آپ کے پاس آنا بنتا ہی نہیں. عارف الوی صاحب کہتے کہ یار آؤ مشاورت کر لو. پھر عارف الوی صاحب نے وزارت قانون سے کہا کہ بھائی یہ آئے گا نا میرے پاس مشاورت کرنے, میں صحیح کہہ رہا ہوں نا. تو وزارت قانون نے کہا نہیں, آپ صحیح نہیں کہہ رہے, آپ سائٹ پہ ہو, آپ کا بنتا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمشنر صاحب آپ بھی اور وزارت قانون والے بھائی صاحب آپ بھی, دونوں غلط کریں, جائیں ان کے پاس. تو پھر بتا دیا کہ ان کا کام تھا. بلکہ ان پہ آرٹیکل 6 لگانے کی بھی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے تاریخ کیوں نہیں دی. وہ بیچارہ تاریخ دینا چاہتا, اس پہ بھی تاریخ کیوں نہیں دی. یہ ہوا تھا. اب آرمی چیف صاحب نے 8 فروری کی بات کر دی. آرمی چیف کا 8 فروری کو ملک میں الیکشن سے متعلق یہ بیان سپریم کورٹ کے فیصلے سے چند گھنٹے قبل سامنے آیا تھا. عدالت عظمیٰ نے اپنے اس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا جس کے باعث ملک میں الیکشن کا عمل مختصر وقت کے لیے متاثر ہوا. اب جیو کیا یہ بتا رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے امریکہ میں جو یہ بات کی تھی وہ سپریم کورٹ کے اس بیان سے چند گھنٹے پہلے کی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ نہیں, انتخابات 8 فروری کو. عمیر نیازی کی درخواست بھی جمہوری عمل کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے. یعنی بیچارہ درخواست دے کے عدالت ہی گیا تھا نا, اور جو فیصلہ دیا تھا وہ بھی عدالت نے دیا تھا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنے برہم, انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے. مگر اب بہرحال یہ بات ہو گئی ہے کہ انتخابات 8 فروری کو. تو ایک الگ سی پکچر پینٹ ہو رہی تھی وائس آف امریکہ کی خبر سے, لیکن اب یہ پکچر کلیئر ہو گئی ہے کہ انتخابات تو ہونے جا رہے ہیں اور 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد آگے آ جائیے اس ویڈیو کے دوسرے موضوع کی جانب. مریم نواز شریف صاحبہ نے کیسے بوٹ پالش پکڑ لی ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ بوٹ پالش پکڑ کے کیا کر رہی ہیں, ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا, اور یہ جو ہمارے یہاں کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اس پر بات کی. کالعدم بلوچ نیشنل آرمی, پھر بریکٹ میں لکھا BNA کے سابق کمانڈر سرفراز احمد بنگل زئی کا 70 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونا خوش آئند اور لائق تحسین ہے. مریم نواز شریف صاحبہ اسی ثقالت بھری اردو میں, مشکل اردو میں آگے لکھتی ہیں قومی دھارے میں شامل ہو کر آئینی, سیاسی اور جمہوری کردار ہی مسائل کا درست اور طویل المدتی حل ہے. یہ بھی مریم نے لکھا ہے, یہ جو اردو ہے یہ مریم نواز شریف نے لکھی ہے. آگے مریم نواز شریف کے ٹویٹر ہینڈل پہ لکھا ہوا ہے گلزار امام شمبے کے بعد سرفراز بنگل زئی اور ان کے ساتھیوں کی قومی دھارے میں واپسی میں کردار ادا کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں. ہم سب ISI کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ. ویسے یہ ٹویٹ میرا یہ خیال ہے یا تو عرفان صدیقی صاحب نے لکھا ہوگا یا یہ ٹویٹ پرویز رشید صاحب نے لکھا ہوگا. یہ اردو کوئی کہہ دینا ایسے توے پہ ہاتھ رکھے
اور کہا یہ مریم نے لکھا ہے تو میں نہیں مانتا. کوئی الٹا لٹک جائے گا یہ مریم نے لکھا میں نہیں مانتا. مریم لکھنا تو چھوڑے, یہ خود پڑھ کے اس کا مفہوم بیان کر دے, بہت بڑی بات ہے. مطلب مریم یہ لکھے گی تو یہ ہو نہیں سکتا. مطلب مریم کا وہ ہے عمران خان 2 نمبر آدمی, بدبودار آدمی, گھٹیا آدمی, گھٹیا کردار, بغیرت شخص, یہ مریم کا لیول ہے. مریم کا لیول نہیں ہے یہ جو لکھا ہوا ہے. تو یہ پرویز رشید صاحب کا, عرفان صدیقی صاحب کا لیول ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو اپروچ ہے نا, ہم ISI کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بے شک آپ کی پریمیئر ایجنسی ہے, سیکرٹ ایجنسی, خراج تحسین پیش کیجیے مریم نواز شریف صاحبہ. لیکن جب آپ یہ بات کر رہی ہیں نا تو لوگ پھر آپ کی تصاویر لگا رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے تک جب اقتدار نہیں تھا, جب آپ باہر نکلتی تھیں تو زمین پہ تشریف رکھتی تھیں, اس طرف کچھ بلوچ لوگ ہوتے تھے, کچھ تصاویر ہوتی تھیں, گھٹنوں پہ آپ کے ہاتھ ہوتے تھے, چہرے پہ آپ کی اداسی ہوتی تھی, یاسیت کی آپ تصویر نظر آتی تھیں, آپ کی آنکھوں میں سوال ہوتا تھا, بچوں کے سروں پہ آپ ہاتھ رکھتی تھیں, منہ پہ آپ کے ماسک ہوتا تھا, اور آپ جو ہے وہ ریاست سے سوال کرتی تھیں. اب آج آپ یہ کر رہی ہیں تو پھر وہ مریم نواز شریف مجھے وہاں کیوں نہیں نظر آئی جہاں مہرنگ بلوچ سوال کر رہی ہے, ڈاکٹر ہے, خاتون ہے, وہ سوال کر رہی ہے, وہ دھرنا دے رہی ہے, وہ اپنا جمہوری حق احتجاج کا استعمال کر رہی ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو پورا معاملہ بتایا جو غالباً 20-21 نومبر سے شروع ہوا, جہاں سے بالاچ بلوچ گرفتار ہوا, اغوا ہوا, لاپتہ ہوا, اس کے بعد مبینہ پولیس مقابلہ ہو گیا, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک عدالتی کمیشن بناؤ اور اس کی تحقیقات کر لو. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کیا ہوا, ہماری بات مان لو, وہ کہہ رہے ہیں عدالتی کمیشن بنا کے تحقیقات کر لو. تو مریم نواز شریف ان کی بات نہیں کر رہی. مریم نواز شریف چلے ان کی بات نہ کریں, ان کے ساتھ بھی نہ کھڑی ہوں, وہ جا کے سردی میں جو واٹر کینن برداشت کرنے, مریم نواز شریف وہ واٹر کینن بھی برداشت نہ کریں. پاپا کی پری, پاپا کے پاس رہے, پاپا آ گئے, اچھی بات ہے. لیکن مریم نواز شریف کم از کم اتنا کر دیں کہ کہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اسلام آباد میں, یہ پریس کلب تک جانا چاہتے ہیں, جانے دو, ان کی بات سن لو. ان لوگوں کو وہاں دھرنا دے رہے ہیں, دھرنا دینے دو. یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. یہ 6 دسمبر کو چلے ہیں بلوچستان سے, یہاں پہنچے ہیں, 10 جگہ ان کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, ان کو لاٹھی پڑی ہے, ان کو دھرنا دینا پڑا ہے. ان کو یہ تو کرنے دو, ان کو اتنا تو کرنے دو. ان کو گرفتار کر لیا, ان کو چھوڑ دو. یہ بھی نہ کریں مریم نواز شریف صاحبہ. کم از کم ایک اور بات کر لیں کہ جو ان پہ پانی پھینکا ہے, ان کو لاٹھیاں ماری ہیں, ان کو گھسیٹا ہے, گرفتار کیا ہے, ان کی ٹیلی ویژن پہ کوریج کر لو, ان کو دکھا دو. چلیں ٹیلی ویژن پہ کوریج کی بات نہ کریں, ٹیلی ویژن بہت بڑی چیز ہوتا ہے, وہاں پہ کوریج ہوتی ہے تو کافی کچھ ہو سکتا ہے, چلیں مت کریں. ویب سائٹس پہ خبریں لگوا دیں, بات کر لیں کہ آپ کی تو میڈیا مینجمنٹ میں نا جائی تئی پھیر دینے والی میڈیا مینجمنٹ. تو آپ کہیں کہ یہ جو دنیا نیوز ہے, جیو ہے, جیو کی خبروں کا میں ابھی آپ کو حوالہ دے رہا تھا, ان پہ, ایکسپریس پہ, سما پہ, بڑے بڑے چینلز ہیں, ان کی بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں, ان پہ ان کی خبریں لگوا دو. اکا دکا خبریں لگ رہی ہیں, BBC وغیرہ لگا رہے ہیں, ان پہ ان کی خبریں لگا دو. تو یہ بات کرنی. آپ اس وقت جو بات کر رہی ہیں اس کو دیکھ کر لوگ ہنس رہے ہیں. آپ کے ٹویٹ کے نیچے تمام لوگوں نے آپ کی وہ جو پاسٹ ایکٹیویٹیز ہے, جو کوئٹہ میں تھی, اسلام آباد میں تھی, جگہ جگہ تھی, ان کی تصاویر لگا دی ہیں. لوگ سوال پوچھ رہے ہیں یہ والی محترمہ کہاں ہیں, یہ جو سوال کرتی تھیں, بات کرتی تھیں, جن کو حقوق نظر آتے تھے, جن کو نظر آتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ریاست سے اپنا حق مانگ رہے ہیں, یہ محترمہ کہاں پر ہیں؟ لاپتہ ہو گئی ہیں, گمشدہ ہو گئی ہیں, بیان بدل گیا ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. ان محترمہ کا کیا ہوا؟ لوگ اب یہ سوال مریم نواز شریف صاحبہ سے پوچھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اچھی بات ہے, قومی دھارے میں یہ جو بنگل زیہ آ گیا, اچھی بات ہے. اسی قومی دھارے میں گلزار امام شمبے آ گیا, اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسی قومی دھارے میں ان بلوچوں کو بھی لے آئیں. اسی قومی دھارے میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو بھی لے آئیں جنہوں نے 9 مئی کو احتجاج کیا تھا, اور ان سے کہیں کہ اب آئندہ مت کرنا. اسی قومی دھارے میں لے آئیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ کو جہاں فائدہ نظر آ رہا ہے, مریم نواز شریف صاحبہ وہ بات کر رہی ہیں. پہلے فائدہ اس میں تھا تو وہ بات کر رہی تھی, اب فائدہ اس میں ہے تو یہ بات کر رہی ہیں. یہ اصولوں پر ٹکنے والے لوگ نہیں ہیں. غلطیاں عمران خان سے بھی ہوئی ہوں گی, بالکل ہوئی ہوں گی, اور کی ہیں, سبھی کرتے ہیں, ہم سے بھی ہوتی ہیں, میں بھی کرتا ہوں غلطیاں. غلطی کریں, غلطی پہ ٹک جائیں ڈھیٹ, غلطی کریں, غلطی کی اصلاح کریں, اور پھر آپ اپنے موقف پر رجوع کر لیں. تو کم از کم آپ نے کچھ سیکھا تو صحیح, آپ میں کچھ سیکھنے کی تڑپ تو ہے, کچھ شاید چینج کی تڑپ تو ہے آپ میں. تو کم از کم یہ بتا دی مریم نواز شریف صاحبہ کہ مطلب یہ جو کندھوں سے اوپر چہرہ ہے, اس چہرے کے اوپر کھوپڑے میں جو دماغ ہے, وہ دماغ کام بھی کرتا ہے.
کچھ سوچتا بھی ہے, پروسیس بھی کرتا ہے, چیزوں کو دیکھ بھی سکتا ہے, تو کم از کم ہمیں اتنا پتہ چل جائے, لیکن یہ بھی نہیں پتہ چل رہا, اس لیے بڑی حیرانی ہوتی ہے اور ان حالات میں زیادہ ہوتی ہے. دوسرا آخری چیز جو ہے نا وہ ہے احد چیمہ صاحب. الیکشن کمیشن نے آج ایک فیصلہ دیا کہ احد چیمہ کو آج ہی ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. میں نے پہلے بھی ٹویٹر پہ کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, دال میں کالا. احد چیمہ کے معاملے میں کیا ہوا, میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نگراں کابینہ کے اکثر وزراء نے اپنے اثاثے ظاہر کر دیے, اپنی دولت کی تفصیلات بتا دی. احد چیمہ نے نہیں بتائیں, تو رؤف کلار صاحب نے خبر دی تھی نا, 2 دن ہے, احد چیمہ یا تو بتائے گا یا احد چیمہ جائے گا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر احد چیمہ کو ہٹائے گا تو ہٹاتے ہو کیا کہنا ہوگا کہ احد چیمہ کو اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ احد چیمہ نے اپنی دولت کی تفصیلات جمع نہیں کروائی. یہ وہی احد چیمہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ اس پر الزام تھا, اس نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں مبینہ کرپشن کی ہے. الحرم کے نام سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس الحرم کے نام سے جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں بھی احد چیمہ نے مبینہ طور پر کرپشن کی ہے. پھر یہ ان کرپشن الزامات سے کیسے فارغ ہوئے کہ شہباز شریف کی حکومت آ گئی, اس حکومت میں موجود جو ادارے تھے انہوں نے اپنے تمام الزامات وڈرا کر لیے, تو احد چیمہ صاف ہو گیا, ختم ہو گیا معاملہ. اب وہ احد چیمہ جو ہے آج ہٹا دیا جائے گا, لیکن آج کیسے ہٹایا جائے گا؟ اس لیے نہیں ہٹایا جائے گا کہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا اپنے گوشوارے, اپنی دولت کی تفصیلات جمع کراؤ, اس لیے نہیں ہٹایا جائے گا. اب ہٹانے کے پیچھے اعلان یہ ہوگا کہ یہ آدمی انتخابات پہ اثر انداز ہو سکتا تھا, ہم نے کہا تھا کاکڑ سرکار کو اس کو ہٹاؤ, اس کو نہیں ہٹایا گیا, ہم نے ہٹا دیا. ایبسولوٹ پاورز ہوتے ہیں الیکشن شیڈیول کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس, تو ان ایبسولوٹ پاورز کا استعمال کیا الیکشن کمیشن نے اور ہٹا دیا. تو دیکھیں جی, تالیاں الیکشن کمیشن کے لیے, جس پر اب الیکشن کمیشن کے ممبرز اچانک اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کاؤنسل اس پر سوال اٹھا رہے ہیں, تو وہ ممبرز بھی اس پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور وہی الیکشن کمیشن جو اس پر تالیاں بھی بج جائیں گی, بعض لوگ تالیاں بجا دیں گے, دیکھیں جی کتنا اچھا کام کیا, چیمہ کو ہٹا دیا, زبردست, الیکشن تو شفاف ہوں گے. تو یہ تالیاں بھی لے لیں گے اور احد چیمہ بھی بچ جائے گا, الزام سے بھی بچ جائے گا, یعنی وہ کسی کارروائی سے بچے تو دور کی بات ہے, الزام سے بھی بچ جائے گا. یہ ہے کام, تو یہ کام بھی ہو جائے گا, بہترین کام ہے, اچھی بات ہے. شفافیت ہوتی تو زیادہ اچھی بات ہوتی, لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں. بالکل اسی طرح آپ دیکھیے نا کہ آج کیا ہوا تازہ چیز, وہ عمیر نیازی بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی بھی, کہ جب ہم جاتے ہیں نا اپنے کاغذات نامزدگی بینک بھی لے کر ہمارے لوگ, تو وہاں پولیس والے کھڑے اور کہہ رہے ہیں جمع کراؤ, جمع کرا کے دکھاؤ. تو وہ بیچارے اپنے کاغذات نامزدگی اگر کسی نے لے لیے, اول تو لے نہیں پا رہے, لے لیے تو جمع نہیں کروا پا رہے. آج یہ حافظ آباد میں بھی ہوا ہے, مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بڑے ڈی ایس پی کا نام بھی آ گیا, رائے ثاقب کھرل نے ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ ڈی ایس پی کون سا ہے جس نے کاغذات چھین لیے. یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام پورے ملک میں ہو رہا ہے. اب میاں صاحب کیا کر رہے ہیں, دیکھیں میاں صاحب کی بریت ہوئی نا, تو میاں صاحب کی بریت ہوئی کہ نیب نے کہا یہ ہمیں نہیں چاہیے, حکومت اپنی آ گئی اور نیب نے کہا یہ ہمیں نہیں چاہیے, اس پر الزامات ہمارے درست نہیں ہیں, اور میاں صاحب بری ہو گئے. اب میاں صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ انتخاب میں ہوں گے ہی نہیں اور میاں صاحب جیت جائیں گے. تو ایسے جیتنے کا کیا کرنا ہے؟ میاں صاحب عمر کے اس حصے میں پہنچ کر 3 بار وزیر اعظم رہ کر, 1 بار ریموٹ کنٹرول وزیر اعظم رہ کر باہر سے, اس کے باوجود بھی میاں صاحب آپ کو اگر ایسے جیتنا ہے تو پھر کیا فائدہ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.